अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 884वां सबक है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप तमाम लोगों के रोज़े बख़ैर व बआफ़ियत गुज़र रहे होंगे। इबादतें भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही होंगी एहतमाम के साथ में। इसी तरीक़े से तरावी है, कुरान पाक की तिलावत है, दीगर अमाल है, वज़ाइफ़ है, औराद है, दुआएं हैं। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये तमाम चीज़ों को कबूल फरमा कर दुनिया और आखिरत का ज़ख़ीरा बनाएंगे। जैसा कि मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने वादा किया था कि इस्लाह मुआशरा के असबाग जैसी ज़रूरत होंगी इंशाअल्लाह वो बयान किए जाएंगे। और तकरीबन रमज़ानुल मुबारक का एक आशरा वो गुज़रने के करीब है। एक हफ़्ता तो आज तकरीबन हो ही चुका है, तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई, इसीलिए मैं आज आपकी खिदमत में ये सबक भेज रहा हूँ। एक चीज़ मेरे मोहतरम दोस्तों जो तजुर्बे में आई है वो ये कि रोज़ा तो लंबा है। 4:30 बजे हमारे यहाँ पे सहर का वक्त है, 4:35 4:40 के करीब में। अब तकरीबन 7:05 पर इफ्तार है, तो 14.5 घंटे का ये रोज़ा हो रहा है। अब रातें जो है ये मुख्तसर है इस रमज़ान की। बाज़ जगहों पर तरावीह मुकम्मल होने में 10:30 और फिर उसके बाद तफसीर वग़ैरह को अगर मिला लिया जाए तो 11 बज रहे हैं। अब उसके बाद में फिर वापस से 2-3 घंटों के बाद में उठना है। तो एक चीज़ ये देखने में आई कि अक्सर मुसलमान मोहल्लों के अंदर नौजवान अपना वक्त जो है वो होटलों में, चौराहों के ऊपर, इधर उधर ईरान तुरान की बातों में, मोटर बाइक्स के ऊपर बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारे लिए इंतहाई शर्म की बात है। रमज़ान का इतना बाबरकत और मुबारक महीना, हमारा जो वक्त मस्जिद में गुज़रना चाहिए था, घर के अंदर भी आप इबादत कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। मुसल्ला बिछाइए घर के अंदर, उस पर आप तस्बीह तिलावत करते बैठिए, लेकिन वो वक्त हमारा बजाय इबादत के, बजाय मुराक़िबे के, बजाय अपनी आखिरत की फ़िक्र के होटलों में बर्बाद हो रहा है मोहतरम दोस्तों। और होटलें जो है ना वो पूरी रात भर ओपन है, पूरी रात। ईशा के बाद से, तरावी के बाद से मैं देखता हूँ तो पैर रखने को जगह नहीं, इतना हुजूम। और पता चला कि शहर तक वो पूरे इलाके आबाद है। कौम हमारी पूरी क्या पूरी जो है वो पूरे बाज़ारों को आबाद किए हुए हैं। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें आपको मिलेंगी कि बाज़ारों में कम से कम वक्त गुजारो, इसलिए कि बाज़ारों पर शयातीन का तसल्लुत होता है। और मसाजिद के अंदर अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारो, इसलिए कि मस्जिद जो है वो मोमिन का घर है, मस्जिद मुत्तकी का ठिकाना है। फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं मस्जिद में आने वालों के लिए। तो मस्जिद वीरान और हमारे पूरे बाज़ार जो है वो ईशा के बाद से लेके फजर तक, सहर तक आबाद है। ये मेरे मोहतरम दोस्तों इंतहाई अफसोस की बात है हमारे लिए। अच्छा, बाज़ारों के अलावा, होटलों के अलावा, चौराहों के अलावा फिर एक चीज़ ये देखने में आ रही है कि बाज़ लोगों ने ये जो बीच का गैप है तरावीह और तफसीर वग़ैरह के बाद से लेके सहर के दरमियान का, तो बाज़ लोगों ने उसको पास करने के लिए मोबाइल के ऊपर गेम चल रहे हैं, वीडियो गेम चल रहे हैं, और इसी तरीक़े की फ़ालतू और लायानी चीज़ों में वो वक्त बर्बाद हो रहा है। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। और एक चीज़ जिसने मुझे ये सबक भेजने पे मजबूर किया वो ये कि बाज़ महल्लों में, गलियों में मैंने देखा हमारे नौजवान वो स्टंप लगा के क्रिकेट खेल रहे हैं। अब क्रिकेट का गेम चल रहा है। रमज़ानुल मुबारक की इतनी मुबारक साआतें, इतनी मुबारक रातें, इतने मुबारक औक़ात, उसके अंदर आप अल्लाह की मखलूक़ को तकलीफ़ देने का काम कर रहे हो। एक तो रोडों रास्तों पे क्रिकेट चल रहा है, बाज़ लोग बिल्डिंगों में क्रिकेट खेल कर, उनके क्रिकेट खेलने की वजह से बहुत से बीमारों को तकलीफ़ हो रही होंगी। बहुत सारे तहज्जुद पढ़ते बैठे होंगे अपने घरों के अंदर,
ان کو ڈسٹرب ہو رہا ہوگا، تسبیح پڑھنے والوں کو، تلاوت کرنے والوں کو، ان کو رتی برابر احساس نہیں ہے اس کا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے جس کے کسی عمل سے اس کے پڑوسیوں کو، دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ اب جو لوگ اس طریقے کی حرکتیں کرنے والے ہیں وہ خود سوچے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا کام کر رہے ہیں یا پھر ہم اسلام کو بدنام کرنے کا۔ یہ بدنام کرنا ہے اسلام کو اپنی حرکتوں سے، کہ آپ روڈ پہ، راستوں پہ، بلڈنگ میں کرکٹ کھیل رہے ہو، آپ کی وجہ سے بہت سے غیر مسلم بھی ہمارے بلڈنگوں میں رہتے ہیں۔ اب روڈ سے، راستے سے جو آنے جانے والے ہیں، ہر ٹائپ کے لوگ اس میں ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ان کے اوپر ہمارے یہ سارے اعمال کا جو ایفیکٹ پڑنا چاہیے وہ کیا پڑیں گا، آپ خود سوچو۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ چھپری پنا، یہ چلر پن، یہ اپنے مذہب کو بھی بدنام کرنا، دین کو بدنام کرنا، اسلامی شناخت کو بدنام کرنا، اس طریقے کی حرکت و اعمالوں سے ہم پرہیز کریں۔ روڈوں کے بیچ میں اسٹیمپ لگا کر، یا اپنے بلڈنگ کے گراؤنڈ کے اندر، یا پھر بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر بھی کرکٹ کھیلتے ہیں، اور گھر میں کھیلنے سے ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ان کے آزو بازو کے جو رہنے والے ہیں ان کو کیسے تکلیف پہنچ رہی ہوں گی۔ کسی کے گھر میں ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بچہ بیچارہ جو ہے وہ اس کو تکلیف ہے، کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کینسر کا پیشنٹ ہے، مگر یہ اپنے گھروں میں جو کرکٹ کھیلنے والے ہیں یہ بہت سارے پیسوں کا نشہ ان کو ایسا لگتا بس ہم بہت پیسے والے ہیں، ہم کو کیا لینا دینا دوسروں کی تکلیف سے، دوسروں کے پریشانی سے، بس ہم کو تو یعنی اللہ تعالیٰ نے نواز دیا تو جس اللہ نے نوازا نا اس کو چھیننا بھی آتا ہے، جس کو مستی جیرانا کہتے ہیں وہ بھی آتی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو ایسا عمل نہ کرے پیسے کی مستی میں اور جوانی کی مستی میں اور طاقت کے نشے میں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سب چیزیں ناپسند ہے، دوسروں کو تکلیف دے کر اس طریقے کی حرکتیں، اس طریقے کے کام کرنا، اس سے پرہیز کرے ہم اللہ کے واسطے۔ اور اسی طریقے سے ایک تیسری چیز، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اب بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، اور میں نے تو کھلے عام میں تو اپنے مسجد میں یہ اعلان کیا ہوں جمعہ کے دن میں نے کہ بھائی ہمارے مسجد کے جو ساتھی ہیں ان کو تو 24 گھنٹے اجازت، کسی بھی وقت کے اندر وہ فون کر سکتے ہیں، مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ میرے مسجد والوں کا حق ہے میرے اوپر، میرے مصلی ہے، وہ میرے لیے میرے عیال کی طرح سے ہے، تو میں نے باضابطہ ان کو 24 گھنٹے اجازت دی ہوئی ہے۔ اور اگر فیس ٹو فیس پوچھنا ہے تو مغرب سے لے کے عشاء تک میں وہی مصلی کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، آئیے بیٹھیے، بات چیت کیجئے، ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور میں بار بار اعلان بھی کرتے رہتا ہوں کہ بھائی بنداس آؤ، مسائل پوچھو۔ اس کا ایک ریزن بھی ہے، اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ ابھی رمضان سے ایک 8-15 دن پہلے وہ بیچارہ ایک نوجوان کہاں، ایک ہمارے یہاں پہ بارامتی تقریباً پونا سے 100 کلومیٹر دور ہے، اور وہ اس سے بھی اور 30-35 کلومیٹر دور رہتا۔ اس نے فون کیا مجھے دوپہر میں 11-12 بجے کے ٹائم پہ، بولے مجھے آپ سے ملاقات کرنے کی ہے۔ میں نے کہا مغرب کی نماز میں آ جاؤ۔ اب مجھے لگا محلے کا نوجوان ہوگا، وہ آیا مغرب کی نماز میں تو نیچے مسجد کے پاس میں ہی ٹہلنے لگا وہ وہیں سے، اور اس نے فون کیا۔ میں نے کہا ارے بھائی اوپر آ جاؤ، مکتب کے اندر آ جاؤ۔ آیا وہ نوجوان، آنے کے بعد میں نے بٹھایا اس کو، مجھے لگا اپنے محلے کا نوجوان ہوگا، میں تھوڑا سا بچوں کو پڑھانے میں مصروف ہو گیا۔ پھر میں نے کہا بولو بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ بولے مولانا میں وہ بارامتی سے 30-35 کلومیٹر دور ایک بستی ہے، آپ کو جب فون کیا نا اس کے بعد موٹر سائیکل پہ نکلا، پہنچا، بولے ابھی یہاں پر ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں بولا بھائی اتنے دور سے تم آئے ہو۔ پھر میں نے ان کو پانی پلایا، پھر بچے کے ہاتھ سے فوراً چائے منگایا، تھوڑا سا مہمان نوازی کیا۔ میں بولا کیا مسئلہ ہے اتنے دور سے؟ بولے میں پچھلے 1.5 سال سے سوچ رہا ہوں آپ سے جا کے ملاقات کروں، اور آپ سے جا کے مجھے اصل میں ایک مسئلے پہ بات کرنے کی تھی
کئی مرتبہ میں نے फ़ون اٹھایا، میری ہمت ہی نہیں ہو رہی آپ کو फ़ون کرنے کی، آپ سے بات کرنے کی۔ ارے میں نے کہا اللہ کے بندے، میں کوئی جنات نہیں ہوں، میں کوئی دوسرے پلانٹ کی مخلوق نہیں ہوں، ایلین نہیں ہوں، میں بھی انسان ہی ہوں تمہارے جیسا۔ نہیں بولے وہ میرے کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ابھی بھی میں آیا بولے تو میں سوچ رہا تھا کہ ابھی کیسے آپ سے ملاقات کروں۔ ارے میں نے کہا میرے بھائی، یہ گھبراہٹ کی، ڈر کی، یہ مطلب کیا ہے، کیا یہ چیز؟ یہ جو بچے دکھ رہے نا، میں بولا میرے سامنے پڑھنے والے، یہ مکتب کے چھوٹے چھوٹے، یہ نہیں ڈرتے میرے سے۔ یہ بعض اوقات میری گاڑی پہ بیٹھ جاتے، مولانا راؤنڈ مار کے لاؤ بولتے۔ یہ بچے جو ہے، کبھی میں نے کسی کو انعام دیا، ایک آدھا چھوڑ گیا تو وہ پھر میرا گریبان پکڑ لیتا، ارے تم اس کو انعام دے رہے، ہم کو تو دے رہے بھی نہیں یار۔ تو وہ بچوں کو بھی مجھے ایڈجسٹ کرنا پڑتا۔ تو یہ بچے ڈرتے نہیں، میں بولا یار ہمارے سے، اور تم جو ہے پہلوان جیسے آدمی ہو۔ تو میں یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں محترم دوستو، تاکہ جو حجاب ہے نا، یہ حجاب بیچ کا ختم ہو سکے۔ اس کے لیے میں بار بار ہمارے یہاں پہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ بھائی آؤ، بیٹھو، پوچھو، جو بات کرنے کی ہے بات کرو۔ اور فون کے لیے تو میں نے ہمارے ساتھیوں کو 24 گھنٹے اجازت دی ہوئی ہے، لیکن باقی جو لوگ ہیں باقی علاقوں سے، یا پھر جو دوسرے ساتھی ہے دوسرے شہروں سے، تو پھر میں نے ان کو وہی کہا ہوں، عشاء کے بعد فون کرنا۔ مگر پھر بھی ساتھی کبھی وقت مغرب بعد، عصر بات کر لیتے ہیں، میں فارغ رہا تو بات کر لیتا ہوں، بہت سے سحر کے وقت میں بھی کرتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے نا میرے محترم دوستو، مجھے جو بتانے کی بات ہے وہ اصل یہ ہے، مسائل پوچھو آپ، رمضان کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، تراویح کا مسئلہ ہے، ایسا کچھ مسئلہ رہا تو بالکل آپ پوچھیے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو جواب ہے اس کا ہم آپ کو حوالے کے ساتھ میں دیں گے، نہیں تو تھوڑی دیر کے بعد حوالہ دیکھ کر دیں گے۔ مگر میرے محترم دوستو، جو بعض لوگ فالتو کے سوالات پوچھ رہے ہیں نا، اس سے ذرا میرے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور فالتو سوالات کیسے ہے مولانا؟ وہ ہمارے مسجد میں اب بھی عشاء کی نماز میں کیا ہو گیا، وہ امام صاحب نے جو ہے نا ایسا کرنے کا تھا تو ایسا کیے، ایسا نہیں کیے۔ ارے بابا، تمہارے مسجد میں کیے امام صاحب نے تو وہ مسئلے کو وہاں کا وہاں حل کرو، وہی امام صاحب کو ملو، ان کو پوچھو۔ مجھے فون کر کے پوچھنا یہ غلط بات ہے۔ مولانا وہ ہمارے مسجد میں تراویح کی نماز میں جو ہے نا بہت اسپیڈ میں پڑھ رہے، وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہماری نماز ہوں گی کیا؟ میرا تو اتحیات بھی پورا نہیں ہوا، سلام پھیر دیے، میری ہو گئی کیا نماز؟ اللہ معاف کرے میرے محترم دوستو، یہ ایسے جو سوالات ہیں نا، یہ وہاں کیا وہیں پوچھنے کا، اپنے مسجد کے امام صاحب سے ہم کو پوچھنا، مطلب آپ ان کی غیبت بیان کر رہے رمضان کے مبارک مہینے میں، اور اس سے بھی ہٹ کر دوسری اور بہت ساری بیکار کی چیزیں، کسی مدرسے کے بارے میں، کسی عالم کے بارے میں، کسی اللہ والے کے بارے میں، زبردستی کا کچھ بھی ان کے پرسنل لائف کے بارے میں سوال کرنا۔ میں یہی جواب دیتا ہوں، ارے بھائی اپن گتے دار نہیں ہے، ٹھیکے دار نہیں ہے، اپنے کو کرنے کا کیا ہے؟ جو سوال ہے رمضان سے متعلق ہے، روزے کے بارے میں ہے، تراویح کے بارے میں، وہ پوچھو آپ۔ تو فالتو کے اپنے سوال کرنے کا، اس لیے میں درخواست کروں گا سوال پوچھنے والوں سے بھی، ہم نے آپ کو اسی لیے اجازت دی ہے کہ بھائی آج جو ہے اگر ہم جواب نہیں دیں گے، باطل فرقے، باطل طاقتیں، باطل نظریات کے لوگ، ان کے یہاں پہ 24 گھنٹے سروسز اویلیبل ہے، کبھی بھی مسئلہ پوچھو وہ آپ کو برابر جواب دیں گے۔ اب ہمارے یہاں پہ ہی سب مصروف ہے، ابھی کوئی تراویح سنانے میں، کوئی پڑھنے میں، کوئی سفر میں، کسی کے پیچھے کچھ مسائل ہے۔ ہم نے بولے چلو کم سے کم اصلاح معاشرہ سے امت جڑی ہوئی ہے تو ہم کو فون کر سکتے ہیں، اسی لیے 12 مہینے ہماری طرف سے ہر ایک کو اجازت ہے، عشاء کے بعد کوئی بھی فون کر کے بات کر سکتا۔ رمضان میں بھی مسائل لوگ پوچھ رہے ہیں، پوچھتے رہتے، لیکن یہ جو چیز ہے، یہ فالتو کی جو چیزیں ہیں، امام صاحب میں نقص نکالنا، تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب میں عیب نکالنا، ان کی قرات میں نقص اور عیب نکالنا، نمازوں میں عیب اور نقص نکالنا، صدر صاحب کی غیبت، ہمارے مسجد کے اندر تو ایسا ہو گیا، وہ صدر صاحب نے ایسا کیے، سیکریٹری صاحب نے ویسا کیے، ارے وہ تراویح کی تفسیر میں ایسا بول دیے انہوں نے، ارے مولانا نے تو بیان میں یہ بول دیے۔ ارے جس نے بولے ان کو وہاں کیا وہیں ملو، وہاں کیا وہیں ان سے بات کرو، معاملات کو کلیئر رکھو۔ تو یہ اس طریقے کے اور اس قسم کے جو سوالات ہیں نا میرے محترم دوستوں، میں درخواست کروں گا پوچھنے والوں سے،
مہربانی کر کے خالی میرے سے ہی نہیں، کسی اور عالم اور مفتی سے بھی مت پوچھ کر اپنی زبان مت خراب کرو، اور ان کو بھی غیبت کے گناہ میں مت مبتلا کرو۔ جو اپنے سے متعلق ہے، اپنی ذات سے، کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میں وضو کر رہا تھا تو ایسا ہو گیا، میری تراویح چھوٹ گئی، میری وتر چھوٹ گئی، میں سفر میں ہوں، میں ایسا ہوں، تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ جو 3 باتیں میں نے بتایا، سب سے پہلی چیز ہوٹلوں کو آباد کرنا، اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ دوسرے روڈ راستوں پہ کرکٹ کھیلنا، اس سے بھی آپ اپنی حفاظت کیجئے۔ اور تیسرے یہ جو مسائل وغیرہ پوچھنے کا بھی ہے، تو دوسروں کی زندگی کے بارے میں، دوسروں کے اندر برائیاں تلاش کرنے سے اللہ میری تمہاری حفاظت فرما کر ہم تمام کو اس مبارک مہینے کی برکتوں اور ثمرات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔